कहफ, 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 काफ हा फा, कहफ, कहफ की बरकत से या अल्लाह मेरा ये मसला हल फरमा दे। आज सूरह कहफ का खास अमल जो लेके आया हूं, खास अमल बताने लगा हूं, इस अमल को खुश नसीब लोग करेंगे, बद नसीब हट जाएंगे, बदकिस्मत हट जाएंगे। और कोई इसका हिस्सा, कोई जुमला आपने स्किप नहीं होने देना, पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। और फिर रिज़्क़ की बहारें, करम की बहारें, रहमत की बहारें, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात की बारिश, नूर की बरसात होती, अपनी आंखों से देखिए। जिन्नात से, जादू से बचने के लिए और जादू जिन्नात करने वाले जादूगरों की मुस्तकिल कमर तोड़ने के लिए और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए, और जो लोग बार बार जादू करते हैं, बार बार जादू करवाते हैं, उन आमिलीन को भी छठी का दूध याद करवाने के लिए और उनके इन ब्लैक मैजिक को, काले इल्म को, नीले पीले इल्म को नीस्तो नाबूद करने के लिए, और जो लोगों का वो नुकसान करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनसे लाखों रुपए बटोरते हैं, उन जाली आमिलों के लिए, उन जाली 2 नंबर मुआलिजों के लिए आज का ये जबरदस्त, ताकतवर, पावरफुल अमल मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसकी इजाजत अपनी तरफ से पेश करता हूं। मैं कहता हूं जिसके अंदर जिन्नात 100 साल पुराने हैं, और वो जिन्नात इतने बदमाश हैं, वो कहते हैं हमने मरीज को मार देना है, टुकड़े कर देना है, नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीसे नेमत के तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूं। इस बंदे फकीर के पास बाहर के ममालिक में, पूरे पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करके यहाँ खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर आते हैं, जो सही अकीदे और यकीन के साथ आते हैं। 10 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते, वो जिन्नात नाक से लकीरें निकाल रहे होते, रगड़ रहे होते हैं अपनी नाक, अल्लाह के कलाम के सामने बेबस हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकात के लिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात तैयबा के लिए, आपकी आल के लिए, आपके असहाब के लिए लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और उसके रसूल हैं। बेशक वो खातमुन नबीयीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। वो ख़त्म नबुव्वत के ताज वाले हैं, रहमतों के ताज वाले हैं, वही सैयदुल अंबिया हैं, वही इमामुल अंबिया हैं, खतीबुल अंबिया हैं, और वही हैं जिनकी खातर पूरी कायनात को सजाया गया, बेशक पूरे आलम को महकाया गया, जिनकी खातर कायनात का जर्रा जर्रा बनाया गया। आज मैं अपने इस खूबसूरत कलाम से पहले अपने प्यारे नाज़रीन और सामाईन जो पूरी दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा
پیش کرنے لگا ہوں، اس خاص تحفے سے پہلے میں اپنے معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خوبصورت موضوع جو ہے وہ ہے انگلی سے کہف لکھیں۔ یہ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور سورہ نمبر 18 ہے، جو نزول کے اعتبار سے 61 ہے اور تلاوت کی ترتیب سے وہ نمبر 18 رکھتی ہے، سورۃ الکہف۔ اور آج اسی پر ہمارا جو موضوع ہے، جنات اور جادوگروں کے مستقل کمر توڑنے کے لیے، جنات سے، جادو سے بچنے کے لیے اور جادو جنات کرنے والے جادوگروں کی مستقل کمر توڑنے کے لیے اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے، اور جو لوگ بار بار جادو کرتے ہیں، بار بار جادو کرواتے ہیں، ان عاملین کو بھی چھٹی کا دودھ یاد کروانے کے لیے اور ان کے ان بلیک میجک کو، کالے علم کو، نیلے پیلے علم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور جو لوگوں کا وہ نقصان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، ان جعلی عاملوں کے لیے، ان جعلی 2 نمبر معالجوں کے لیے آج کا یہ زبردست، طاقتور، پاورفل عمل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی اجازت اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، چاہے ہمارے مریدین ہیں، ہمارے سالکین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اور چاہے وہ مریدین نہیں ہیں لیکن عقیدت مند ہیں، طالب ہیں، ان تمام کے لیے اس کی اجازت ہے۔ کومنٹ میں آپ نے کہف لکھنا ہے، کہف، سورۃ الکہف لکھ دیں، خالی کہف لکھ دیں، اور جتنی بار زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا فیض عطا فرمائے گا۔ آج اصحاب کہف کے بابرکت ناموں کا تیر بہدف عمل خصوصی اجازت کے ساتھ آپ سب کو پیش کر رہے ہیں۔ جنات اور جادوگروں کے مستقل علاج کے لیے، یعنی ان کی مستقل ٹھکائی ہو رہی ہے، اس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی کروائی جا رہی ہے، اور یہ چھٹی کریں گے آپ کی صحت بحال ہوگی، اللہ تندرستی سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ بار بار جادو کرنے والے اور کروانے والوں کو انشاءاللہ تعالی ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی ناک کو خاک آلود فرمائے گا، اور ان کو ان کا ستیہ ناس اللہ کے کرم سے ہو جائے گا۔ جو لوگ مسلمانوں کو تباہی کی طرف، بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قرآن کے سے ہٹا کر قرآن کریم کے تلاوت سے، قرآن کریم کے وظائف سے اور قرآن کریم کے اوراد کی جو ہے نفی کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے ہٹ جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں اور قرآن سے ہٹ جائیں، اور جو اہل اللہ قرآن کی طرف لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اسماء الحسنہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ پیوست کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ لوگ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اولیاء اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کے رستے سے ہٹانے والوں کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، یا ذکر الہی سے، ذکر مصطفیٰ سے لوگوں کے دلوں میں کوئی ان کے دلوں میں میل ڈالنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، وہ لوگ تباہی کا شکار خود بخود ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ والوں کے لیے اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر کینہ اور بغض رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور کون ہے
जो अल्लाह के साथ और अल्लाह के महबूब के साथ ऐलान जंग करे। कोई बदबख्त, कोई बदनसीब, कोई किस्मत का मारा ही हो सकता है। आज आपके रास्ते में जो तरक्की की मनाजिल हैं उनको तय करने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की की मनाजिल दी है, बातनी आंख खुलने की अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपके ऊपर करम नवाजी की है, इसको कोई किसी किस्म का जाली आमिल और जाली मुआलिज नहीं रोक सकता, और जो मैं टें करने वाले हैं वो भी नहीं रोक सकते। ये इतना खूबसूरत वजीफा, इतना खूबसूरत अमल है। इसके बारे में मैं एक बात कह के आगे चलता हूं। 100 सुनार की और एक लोहार की, 100 सुनार की, एक लोहार की, ये कश्फो करामात आप अपने सर की आंखों से देखेंगे। कहफ लिखो, कहफ लिखो, कहफ बोलो, कहफ पढ़ो। इसकी बरकत को आज आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले दिन ही इसकी बरकत मिलना शुरू हो जाएंगी। ये अमल करने की देर है। इसके फजाइलो कमालात और इसके कश्फो करामात आप अपने सर की आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस कमेंट बॉक्स में आकर आपने कहफ लिखना है। एक बार लिखें, 100 बार लिखें, जितना ज्यादा फैज लेना चाहते हैं उतना ज्यादा लिखें। इंशाअल्लाह ताला इसकी ताकत, इसके कमालात की तासीर आप अपने दिल के अंदर, आप अपने दिमाग के अंदर महसूस करेंगे। याद रखिए आज का ये अमल सूरतुल कहफ का, ये कहफ लफ्ज जो है इसको आप जहां भी लिखेंगे इसकी रोशनाई वहां पर आ जाएगी। इसकी चमक, इसका नूर, इसका फैज आपको वहीं पर नजर आएगा। लिखने की देर है। अगर आप दीवार के ऊपर लिखते हैं आपको महसूस होता है कि हमारे घर के अंदर जादू है, जिन्नात है, जादू की तासीर है, जिन्नात का असर है, हमारे घर के अंदर हवाई चीजें हैं, हमारे घर के अंदर आपको महसूस होता है कि लोग चलते फिरते हैं, बर्तन गिरते हैं, टूटते हैं, आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं। कभी लाइटें बंद हो जाती हैं, कभी ऑन हो जाती हैं, और कभी घर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, कभी खुशबू आना शुरू हो जाती है, कभी खून के छींटे, कभी पानी के छींटे, कभी गोश्त के लोथड़े। आपको ये सारी चीजें अगर महसूस होती हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी आवाज सुन रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, या कोई मुझे आवाज दे रहा है, या कोई कपड़ा हिलने की, या विंडो खड़कने की, दरवाजा हिलने की, दीवार के दस्तक होने की आवाज आती है, ये सारी चीजें अगर आपको महसूस होती हैं, या इनमें से कोई एक चीज भी आपको फील होती है, तो आप अपने घर की दीवारों के ऊपर कहफ लिखें। लेकिन लिखना उंगली के साथ है, मार्कर के साथ नहीं लिखना, कलम के साथ नहीं लिखना, उंगली के साथ लिखना है। स्याही ना हो उसके साथ, खाली उंगली के साथ। कहफ, काफ हा फा, काफ हा फा, कहफ, ये कहफ लिखना है। कहफ लिखने की देर है। बटन ऑन हो गया, सिस्टम जो है शुरू हो गया। इंशाअल्लाह व रहमान आप घर की अतराफ में, कमरे के चारों दीवारों पर कहफ लिखें, दरवाजे के ऊपर कहफ लिखें। आपको घर के अंदर से ये असरात मिटते हुए, खत्म होते हुए, भागते हुए महसूस होंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप रब की रहमतें चाहते हैं, करम नवाजियां चाहते हैं, छत पे जाएं, अपनी छत के ऊपर कहफ लिखें। लिखना उंगली के साथ है, लिखना उंगली के साथ है, उंगली के साथ लिखना है कहफ। क्या लिखना है? कहफ। बड़ा खूबसूरत ये आज का अमल है और बड़े अमलों की जान है, बड़े कमालात का हामिल है। इतना जबरदस्त है इसके फजाइल कमालात, मैं बयान जितने भी करूं पूरी रात लग जाए इसके फजाइल खत्म नहीं होंगे। और अगर आपके वजूद के अंदर कोई बीमारी आ गई है, मैंने बताया कि छत पे लिखो, रब का फजल, उसकी रहमत, उसके करम की बारिश होगी। छत के ऊपर लिखो कहफ। और अगर आपके सर में तकलीफ है, दर्द है, सर के ऊपर लिखें, चोटी के ऊपर लिखें कहफ, माथे के ऊपर लिखें कहफ। आपके सीने के अंदर दर्द है, सीने के ऊपर लिखें कहफ।
آپ کے دل میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، معالج کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ آپ کے دل کمزور ہے، دل کے پٹھے کمزور ہیں، اس کے اوپر آپ کہف لکھیں، دل کے اوپر کہف لکھیں۔ آپ کو کندھوں میں تکلیف ہے، کندھوں کے اوپر کہف لکھیں۔ آپ کو بازوؤں میں تکلیف ہے، بازوؤں کے اوپر کہف لکھیں۔ آپ کو رخسار میں درد ہے، رخسار پہ کہف لکھیں۔ ٹھوڈی میں درد ہے، ٹھوڈی پہ کہف لکھیں۔ گردن میں درد ہے، گردن پہ کہف لکھیں۔ آپ کو شولڈر میں درد ہے، شولڈر پہ کہف لکھیں۔ آپ کو ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ پہ کہف لکھیں۔ معدے میں درد ہے، معدے پہ کہف لکھیں۔ جگر میں درد ہے، جگر پہ کہف لکھیں۔ آپ کو پیٹ میں درد ہے، پیٹ پہ کہف لکھیں۔ البتہ وجود کے کسی حصے میں درد ہے تو اب پتہ نہیں چلتا درد تکلیف کہاں ہے۔ جس طرح کینسر ہو گیا، شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی، شوگر پورے وجود کے اندر اثر کرتی ہے، تو پانی کا گلاس لیں، پانی کے گلاس کے اوپر انگلی سے لکھیں کہف اور پانی پی لیں۔ ایک ایک گھونٹ کر کے 3 گھونٹ پیئیں، پورا گلاس پی لیں، پورا کٹورا پی لیں، پورا مگ پی لیں، پورا جگ پی لیں، جتنی تمنا ہے پیئیں، لیکن 3 سانسوں میں پیئیں۔ اور یہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میری شوگر کو ختم فرما دے۔ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کسی کو ٹیومر ہے، کینسر ہے، تو وہ کینسر کی نیت کر کے یا اللہ ان الفاظ کی برکت سے میرا کینسر ختم فرما دے، اللہ کینسر ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر جائز تمنا کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے آپ کہف لکھیں۔ دکانداری کرتے ہیں، دکان کے اندر داخل ہوں اور انگلی سے علامتی طور پر کہف لکھیں، کہف، یا اللہ اس کی برکات سے کہف لکھتے جائیں، لکھتے جائیں، مرادیں پاتے جائیں، بیماریوں سے شفا پاتے جائیں، بیماریوں سے شفائیں پاتے جائیں۔ کہف لکھتے جائیں، بیماریوں سے شفا پاتے جائیں، کہف لکھتے جائیں، برکتیں کماتے جائیں، کہف لکھتے جائیں، اپنے گھر سے جنات کی دوڑیں لگوائیں، کہف لکھتے جائیں، ہوائی چیزوں کو گھر سے بھگائیں، کہف لکھتے جائیں، گندیلیاں گھروں سے نکالیں اور نکالتے جائیں، کہف لکھتے جائیں اور اپنے گھر سے چڑیلوں کو بھگائیں، چڑیلوں سے جان چھڑائیں، کہف لکھتے جائیں، اپنے گھر سے دیو اور دیو ہیکل چیزوں کو گھر سے بھگائیں، کہف لکھتے جائیں، شیاطین کو بھگاتے جائیں۔ جیسے جیسے کہف لکھتے جائیں گے شیاطین بھاگتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہف لکھتے جائیں اور اس کی برکات سے، اس کی تاثیرات سے اور اس کے کمالات سے فیضیاب ہوتے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کہف لکھنا ہے، کہف بولنا ہے، کہف پڑھنا ہے۔ تو کہف لکھنا کیسے ہے؟ جیسے میں نے بتایا ہے، انگلی کے ساتھ کہف لکھتے جائیں، کہف لکھتے جائیں اور کہف بولتے جائیں، کہف بولتے جائیں، کہف پڑھتے جائیں۔ بولنا کیسے ہے؟ آپ اپنے آپ کو گھر سے باہر لے کے آئیں، چھت پہ لے آئیں، گھر میں ٹیرس ہے اس پہ آ جائیں، گھر میں خالی صحن ہے وہاں پہ آ جائیں، ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، یعنی گھر کی چھت نہ ہو، درخت کی چھاؤں نہ ہو، پوری آپ کے اوپر، سر کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ امامہ ہے، دستار ہے، ٹوپی ہے، کپڑا ہے، رومال ہے، یہ رہنے دیں۔ بس آپ کے اوپر کوئی اور سائبان نہیں ہونا چاہیے، امبریلا، چھتری، گھر کی چھت، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان کی طرف چہرہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول دیں اور ایسے کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، میرے رب کی حمد بیان کریں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر عرض کریں، مولا کریم کہف کا صدقہ، کہف کی برکت سے، کہف کہف کہف
کاف ہا فا کہف، کہف کی برکت سے یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہف کی برکت سے یا اللہ مجھ پر اطمینان کی، سکون کی، یا اللہ پاک بارش فرما دے، سکون کی دولت عطا فرما دے۔ آپ کا دامن سکون کی دولت سے اللہ بھر دے گا۔ کہف کی برکت سے یا اللہ میری یہ مشکل آسان فرما دے، اللہ مشکل آسان فرما دے گا۔ سورہ کہف اتنی برکات کی حامل ہے، اتنی برکات کی حامل ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں، کہف بول رہے ہیں، پہلے کاف لکھ رہے تھے، اب کہف بول رہے ہیں۔ اب تیسرا نمبر ہے کہف کو پڑھنے کا۔ کہف کو پڑھنے کا، کہف کو پڑھنا کیسے ہے؟ اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کریں، اپنی آل اولاد کو اکٹھا کریں، اپنے گھر کے بچوں کو اکٹھا کریں، جن کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے ان کو بٹھائیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ میں نے بتایا نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم کی 61 نمبر یہ سورت ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکہف 18ویں نمبر پر ہے۔ یہ مکمل سورت مکی ہے۔ اسے سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہف کا معنی غار ہے۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اب میں اس کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور اس کو آخر تک دیکھیے۔ کوئی لفظ اور کوئی اس کا حصہ، کوئی جملہ آپ نے اسکپ نہیں ہونے دینا، پوری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور پھر رزق کی بہاریں، کرم کی بہاریں، رحمت کی بہاریں، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش، نور کی برسات ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ سورہ کہف کو کہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غار۔ اس صورت میں امت عیسویہ کے چند مومن نوجوان اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کا ذکر لوگوں کو دیتے تھے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی دعوت اور تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، لوگوں کو ذکر کی خیرات بانٹتے تھے، لوگوں کے دلوں کو ذکر سے منور کرتے تھے۔ کون؟ امت عیسویہ کے نوجوان۔ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیوں؟ دقیانوسی بادشاہ اس کو ٹینشن لگ گئی، پریشانی لگ گئی، اس کو دماغ خراب ہونے لگا، شیطانی وسوسے آنے لگے، اور شیطان تو ہوتا ہی جو اللہ سے دور ہیں ان کا دوست ہوتا ہے شیطان، اور جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہر بات میں بات اللہ کی کرتے ہیں، بات اللہ کے محبوب کی کرتے ہیں۔ اور اسے بڑا خوبصورت لفظوں میں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر نے بڑے پنجابی کے الفاظ سے سمجھایا، لوگو جو کوئی یار کسے دا ہندا گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا۔ جو کوئی یار کسے دا ہندا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہانے سے اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ وہ نماز کی طرف، قرآن کی طرف، قرآنی آیات کی طرف، قرآن کے اوراد و وظائف کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اور لوگوں یہ آیت پڑھو یہ فائدہ مل جائے گا، یہ آیت پڑھ لو یہ فائدہ مل جائے گا، اس آیت کو ورد زبان کر لو یہ کام تمہارا ہو جائے گا، اس آیت کا وظیفہ کر لو اللہ تبارک و تعالی تمہاری یہ مشکل آسان فرما دے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ہم بہانے سے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگاتے ہیں، اور شیطان فل ٹیل لگاتا ہے، اپنا پبا والا زور لگاندا ہے کہ لوگ قرآن دی طرف نہ، ڈراتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، وہم وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ۔ یہ خناس
شیاطین جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں، ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیاطین ظاہر تو نظر نہیں آتے، بظاہر تو دکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کئی ایسے لوگوں کے اندر سما جاتے ہیں، ایسے عاملوں کے اندر سما جاتے ہیں، ایسے معالجوں کے اندر سما جاتے ہیں کہ وہ معالج لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہم میں مبتلا کرنا شروع کر۔ خبردار قرآن پاک کی یہ سورت نہ پڑھنا، سورہ بقرہ نہ پڑھنا، سورہ توبہ نہ پڑھنا، سورہ توبہ کی آخری آیات نہ پڑھنا، سورہ توبہ کا آخری رکوع نہ پڑھنا، سورہ حشر کی آخری آیات کو نہ پڑھنا، سورہ یاسین شریف کو نہ پڑھنا، سورہ کوثر کو نہ پڑھنا، سورہ اخلاص کو نہ پڑھنا، سورہ مزمل شریف کو نہ پڑھنا۔ کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن میرے رب کا ہے، سبحان اللہ، قرآن میرے رب کا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اوے بختاں دیا ماریا کتے قرآن دا ترجمہ بھی پڑھ لیا کر، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا وہ اس کے خوف سے اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کو میں نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے، جب محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ قرآن اب نقصان نہیں دیتا، وہ قرآن اب کسی کو پریشان نہیں کرتا، وہ تو نقصانوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا نور ہے قرآن، اللہ کا نور ہے قرآن۔ یہ جلالی تب تھا جب اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی عظیم الشان کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ تھی نا۔ یہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیت نہ پڑھنا، یہ آیت نہ پڑھنا تمہیں نقصان ہو جائے گا، تمہارے اوپر جلالت طاری ہو جائے گی۔ نہیں، جمال ہی جمال ہے۔ جب میرے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور محبوب نے فرمایا میرے غلاموں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن نور ہے، نور ہے، قرآن نور ہے، اور یہ اللہ کا ایسا نور ہے کہ جس تن میں سما جاتا ہے اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کئی ویڈیو کلپ دیکھے، پاگل ہیں، مجنوں ہیں، مجذوب ہیں۔ یاد رکھنا پاگل ہونے میں، مجذوب ہونے میں فرق ہے۔ پاگل اور ہوتا ہے، مجذوب اور ہوتا ہے۔ پاگل ہیں، مجذوب ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے، باب عبدالعزیز کے بالکل عین سامنے، باب عبدالعزیز کے سامنے جو رستہ ہے حرم شریف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پر میں نے، حرم تو سارا حرم ہے لیکن جہاں پر وائٹ ماربل لگا ہوا ہے ختم ہو جاتا ہے، میں وہاں پر دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسی سفر میں، سفر حرمین شریفین کا یہ واقعہ ہے، میں نے دیکھا بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اونلی ٹروزر ہے، پجامہ پہنا ہوا ہے، گلے میں بنین ہے یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پر قرآن اتنی خوبصورت انداز سے جاری تھا،
दुनिया को भूला हुआ है, धूप छांव भूला हुआ है, खाना पीना भूला हुआ है, अपने बदन के कपड़े भूला हुआ है। नहीं भूला तो सैयद अली बुखारी सब कुरान नहीं भूला। सुभान अल्लाह। और उसकी आवाज बेहतरीन कारियों की तरह, क्या बात। बेहतरीन कारियों की तरह। ये कुरान का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान उम्मत की हिदायत के लिए और उम्मत की ये पूरी इंसानियत के लिए ज़ाबता हयात बनाकर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। बस कहीं ये सूरत ना पढ़ना, ये सूरत ना पढ़ना, ये भाई तो कौन होते हो तुम कुरान से दूर करने वाले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी हदीस मुबारक ऐसी नहीं है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कुरान पाक की ये सूरत ना पढ़ना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, जिसे अल्लाह के महबूब ने नहीं रोका, अल्लाह के महबूब की आल ने नहीं रोका, अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम ने नहीं रोका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने नहीं रोका। आप ईमानदारी से बताओ कुरान करीम को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल बेहतर जानती है या ये रोकने वाला बेहतर जानता है? कौन बेहतर जानता है? आका अलैहिस्सलाम की आल। मेरे महबूब की आल जैसी कायनात में आल ही कोई नहीं, मेरे महबूब की औलाद जैसी किसी की औलाद कोई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा जैसे किसी के साथी कोई नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जैसी उम्मत कोई नहीं, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जैसा गुलाम कोई नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ इस किताब जैसी किताब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बेमिसलो बेमिसाल। बहाने बहाने से कुरान के साथ जुड़ जाओ, कुरान जिंदाबाद है। जो कुरान मजीद के साथ जुड़ गया वो भी जिंदाबाद है। आज सूरह कहफ का खास अमल जो लेके आया हूं, खास अमल बताने लगा हूं, इस अमल को खुश नसीब लोग करेंगे, बदनसीब हट जाएंगे, बदकिस्मत हट जाएंगे। किस्मत के मारे हुए, नसीबों के मारे हुए, थके हुए, टूटे हुए जो शैतान के अल्लाहकार हैं वो करीब नहीं फटकेंगे, सुन ही नहीं सकेंगे। जो शैतानी अल्लाहकार हैं वो इस अमल को सुन भी नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 सुनार की एक लोहार की कोई रजत तारी नहीं होती कुरान मजीद की आयात बय्यनात को पढ़ने से, इनका वजीफा करने से, इनका विर्द करने से, इनको बार बार पढ़ने से कोई रजत तारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, हसनैन आबाद शरीफ, गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं, लाहौर से नहीं, सिर्फ मुल्तान से नहीं, खानेवाल से नहीं, मंडी जहानिया से नहीं, आरफ वाला, बूरे वाला, विहाड़ी से नहीं, दीपालपुर उकाड़ा से नहीं, कसूर से नहीं, कराची से नहीं, इस्लामाबाद से ही नहीं, पिंडी से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से और हर शहर से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से भी लोग आते हैं, बाहर के मुल्कों से। अब साहबजादा अल्लामा पीर मोहम्मद अरसलान रजा हनफी सैफी मुजद्ददी साहब ज़ीदा मजदहू ने एक सिस्टम तरतीब दे दिया है, एक सिस्टम तश्कील कर दिया है। हर हफ्ता और इतवार को शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला इस बंदा फकीर के साथ पीर अबू नुमान रिजवी सैफी के साथ मुलाकात हुआ करेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अमेरिका तक, यूके तक, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इटली, जापान, चाइना तक लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो उनके लिए एक टाइम शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है कि अगर बराह रास्त मुलाकात करनी है तो शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, सिर्फ हफ्ता और इतवार। लेकिन टेलीफोन नंबर आपको दे दिए गए हैं, ओनली व्हाट्सएप पर, खाली सर खपाने के लिए फोन नहीं करना,
یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کتنی بار کرنا ہے، کتنی بار نہیں کرنا، وہ سارا کچھ ویڈیو میں بیان ترتیب سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے فون نہیں کرنا۔ جس نے علاج کروانا ہے، علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو وہ براہ راست ملاقات کریں۔ ہفتہ اور اتوار شام 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ 7 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس میں ہمارے انشاءاللہ جو ساتھی ہیں اور پوری ہماری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملاقات کرے گی اور آپ کا علاج ہوگا۔ جادو، جنات، کالا علم، سفلی علم اور نیلا، پیلا، کالا، جس طرح کے بھی کالی نظریں ہیں، کالے علم ہیں، آپ کے تابوت بنا دیے گئے ہیں، گڈے بنا دیے گئے ہیں، پتلے بنا دیے گئے ہیں، کپڑوں پہ وار چلا دیا گیا ہے، بالوں کے اوپر وار چلا دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کا توڑ اور اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ اور آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ آپ ہمارے چینلز کی وزٹ کریں اور اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، کیونکہ یہی مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے یہ ہم نے ویڈیوز جو ہیں اس کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ کو بیانات کے ذریعے سے، آپ کو وظائف کے ذریعے سے، ورد و وظائف کے ذریعے سے، اسماء الحسنہ کے ذریعہ سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے ذریعہ سے، ذکر الہی کے ذریعہ سے آپ کو گھر بیٹھے فیض مل سکتا ہے۔ آپ جڑے رہیں اور ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ ممکن ہے آپ سے زیادہ ضرورت دوسروں کو ہو، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ یہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ ویڈیوز ان کو بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس صدقہ جاریہ کے مشن میں آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سکرین پر نمبر لگا دیے گئے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کے اوپر ٹائم لے کر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ باقی دنوں میں یعنی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں میں آپ ٹائم لے کر آ جائیں، اور ہفتہ اتوار کو آپ آنا چاہیں تو ڈائریکٹ بغیر ٹائم لیے، بغیر ٹوکن لیے، بغیر اپوائنٹمنٹ لیے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن رش سے بچنا چاہیں، گھنٹوں کے انتظار سے بچنا چاہیں، گھنٹوں انتظار کی صعوبت نہ برداشت کرنی پڑے، گھنٹوں انتظار کا سلسلہ برداشت نہ کرنا پڑے، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے، ٹائم لے کے، لیٹر لے کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کال کر کے اپنا ٹائم لے کے آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں آپ آ سکتے ہیں۔ اور یہ ایڈریس اس لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی 2 نمبر بندہ، کوئی 2 نمبر مولوی، 2 نمبر پیر، 2 نمبر جعلی عامل معالج، کوئی حکیم ڈاکٹر جعلی، کوئی آپ کے رستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ پیر فقیر نہیں ہے جو دین کی خدمت نہیں کرتا، دین کا کام نہیں کرتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہے جس کا نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ دین کا کام ہے، بس جو نذرانہ ملا جیب میں ڈالا، بس تو کون تے میں کون۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کا پیش کیا گیا خدمت کا نذرانہ، اور جو بھی خدمت آپ کرتے ہیں، جو بھی ہدیہ پیش کرتے ہیں، جو بھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، وہ دین کے کاموں پہ خرچ ہوتی ہے، اور وہ دینی خدمات آپ کی انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اور یہ یہاں پر دن رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اللہ کے بندوں کے لبوں پر جاری رہتی ہے، معصوم طالب علموں کے ہونٹوں پہ جاری رہتی ہے۔ بچیاں یہاں بنت حوا، اسلام کی بیٹیاں، وہ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات سے منور ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ فرزندان توحید کی اولاد، الحمدللہ وہ بچے، وہ طلباء کرام، وہ دینی تعلیمات سے وہ منور ہو رہے ہیں۔ اور اگر ان غریب، یتیم، مستحق اور مسافر نادار طلباء اور طالبات کی تعلیم و تربیت میں اور ان کی کفالت میں آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ ان کی خدمت کریں گے تو یہ خدمت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں ہر سال بچے اور بچیاں حافظ قرآن، عالم دین بنتے ہیں، تو یہ
محبوبان خدا کا کام ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب امتی ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ گندے بندے کا تو کام ہی نہیں ہے دین کی خدمت کرنا، اللہ والوں کی خدمت کرنا، اہل ذکر کی خدمت کرنا۔ دن رات قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے میں، قرآن پاک کی تعلیمات سے منور کرنے میں جو لوگ اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، شب و روز مصروف عمل ہیں، یہ قسمت والے لوگ ہیں۔ بد قسمت اور بد نصیب اور قسمت سے محروم جو اللہ کے دین سے دور ہے، لبادہ چاہے اس نے اوڑا ہو، یہ مرزئی، کانا، قادیانی، وہ بھی تو اپنے آپ کو مذہبی رہنمائی کہتا تھا نا، دلائل تو اس کے پاس بھی بڑے ہوں گے، لیکن مذہبی بہروپیے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نام لیواؤں کو دن رات سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، علماء کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، مشائخ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں اور غلط زبان یوز کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف، علماء کے خلاف، اور جو وارثان محراب و منبر ہیں ان کے خلاف، تو وہ چاہے اس لبادے میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی بات پھر میرے ذہن میں آ گئی، وہ فرماتے ہیں کچ وی منکا تے لال وی منکا، اکو رنگ دوہاندا، سراف کو لو جے مل پوائیے، فرق لکھاں کو ہاندا۔ یہ فرق سراف کو پتا ہے، عاشقان رسول کو پتا ہے، جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بھائی ان کو بھگوڑوں کو کیا پتا، جو دن رات ان کا وقت دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور دین اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے میں نہیں گزرتا، بلکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے میں اور لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے میں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے میں۔ بھگا دو مسجدوں سے، مدرسوں سے لوگوں کو نکالو، اس پر ٹائم خرچ کرتے ہیں۔ جو اس پر دن رات مشن لگائے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ قدر پھلاں دی گرج کی جانے، مردے کھاون والی تے قدر پھلاں دا بلبل جانے، صاف دماغاں والی، صاف دماغاں والی۔ ان کو پتا ہے دین اسلام کی قدر کیا ہے۔ میرے آقا و مولا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن اور سیکھے اور سکھائے۔ اور جو بیٹھ کے بڑھ کے مارے، اور میرا تے مدرسہ ہی کوئی نہیں، میری تے مسیت ہی کوئی نہیں، میرا تے یہی کوئی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں کرتا، میری تے طبیعت انجی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نہیں کہتا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ باشعور ہیں، لیکن شیطانی پیروکار اور شیطان کا اعلی کار بننے والا وہ اس قریب نہیں آئے گا۔ یہ عمل اتنا خاص الخاص ہے، سورہ کہف والا۔ سورہ، میں عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ کہف کے معنی ہے غار، اور یہ اللہ اللہ کرنے والے نوجوان، اللہ اکبر، آج بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ٹارچر کرنے، تھریٹ کرنے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے اور ان کو نقصان ظاہری اور باطنی طور پر پہنچانے کے لیے، یہ شیطانی اعلی کار اور دکیا نوسی سوچوں کے حامل جو مختلف روپوں میں پھرتے ہیں، یہ اپنا ٹیل لگاتے ہیں کہ ان کو ذکر الہی سے روکا جا سکے، ذکر الہی سے روکا جا سکے۔ لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام، سبحان اللہ، وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنانا ہی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے عاشق جو ہیں وہ بھی
सब वो शितम का निशाना बन जाएं, तकलीफों में मुब्तला हो जाएं, दुखों में, गमों में, आजमाइशों, इम्तिहानों में आ जाएं, चाहे उनके ऊपर कोई करबला मुसल्लत कर दी जाए, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से पीछे नहीं हटते। ये यहूदो निसारा की सोच रखने वाले बहाने बहाने से कुरान से दूर करते हैं। किसी तरीके से कुरान से दूर कर दिया जाए, किसी तरीके से मस्जिदें, मदरसे वीरान कर दिए जाए। हमारा तो है कोई नहीं, हमारा तो है कोई नहीं मस्जिद मदरसा, और जिनके हैं वो खाली कर दिए जाए। ये कहना पड़ेगा ना, ये कहना पड़ेगा दूसरे लफ्जों में, बता दूं, इजाजत है पीर साहब? शाह साहब इजाजत है? वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। और फिर कुछ सवाल करता है तो कहते हैं नहीं, हम तो सीधा कर रहे हैं, हम देखना किवें सीधा करते हैं। ओए खुदा के बंदो, जितनी जिम्मेदारी से ये लोग जुतियां सीधी करते हैं ना, उतनी जिम्मेदारी से अगर खुद को सीधा कर लें तो जन्नती हो जाए। और ये तो अपने आप को सीधा नहीं कर सकते, इन्होंने दूसरों को सीधा क्या करना है। ओ कामयाबियां ऐसे नहीं मिलती, व्यू ज्यादा हो गए, व्यू देख देख के पागल हुए रहते हैं। मेरे व्यू इतने, मेरी वीडियो पे व्यू इतने, मेरे फॉलोअर इतने, मेरा फलाना इतना, मेरा फलाना इतना। ओ कुछ भी नहीं। पलिया लोका, इस बात पर ना इतरा, ना नाज कर, ना तकब्बर कर, ना घमंड कर, ना गरूर कर। अल्लाह को तकब्बर, घमंड, गरूर पसंद नहीं है। कामयाबियां ऐसे बाजारों से मिल जाती ना तो फिर हर कोई कामयाबी पैसों से खरीद लेता। कामयाबी बाजार से नहीं, बल्कि इंसान के अज़म और हौसले और लगन से मिलती है। अल्लाह अकबर। हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, क्या करें पीर साहब? हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, दश्ते वहशत में भी आदाब लिए फिरते हैं, दश्ते वहशत में भी आदाब लिए फिरते हैं। हम, ये नहीं है कि हम आपको कह कुछ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे मुंह के अंदर जो जुबान है वो हमारे मुंह में नहीं है। एक आदमी अपने घर चला गया, टांग से खून बह रहा था, बेटियों को बड़ा बाप से प्यार होता है। बेटी आगे बढ़ी, कहने लगी बाबा ये खून कहां से निकल आया, क्या हो गया? बाप ने कहा बेटी कुत्ते ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है। बेटी कहती बाबा उसके मुंह में दांत थे? हाँ बेटी दांत थे तो उसने काटा है। बेटी मासूमाना सा सवाल करती बाबा आपके मुंह में भी तो दांत थे, आपके मुंह में भी दांत थे, आप भी दांत काट लेते। तो बाप ने कहा बेटी वो कुत्ता था, हम इंसान हैं। वो कुत्ता था, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। औलिया अल्लाह के खिलाफ, उलमाए किराम के खिलाफ, अहलुल्लाह के खिलाफ, अल्लाह वालों के खिलाफ ये बक बक का बाजार बंद कर दें। महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे नाम लेवा हो जाओ। वक्त है, और वक्त है बहुत थोड़ा, जिंदगी का भरोसा कोई नहीं है। क्या ले जाना है दुनिया से? सब कुछ इधर छोड़ जाना है, लेकिन अच्छा अखलाक, अच्छा अखलाक, मोहब्बत, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैंची बन के ना रहो जो काट काट कर पुरजे पुरजे कर दे, बल्कि एक सुई बनने की कोशिश करो जो फटे हुओं को सीने का काम कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लाना है भाई, लोगों को लाना है। और जो आज का मेरा दर्स और ये अमल और ये वजीफा सुन रहे हैं, मैं उनको ये पूरी तसल्ली और तवज्जो के साथ कहता हूं कि अल्लाह का जिक्र करने में, सूरह कौसर पढ़ने में, सूरह इखलास में, मुजम्मल शरीफ में, सूरह फातिहा में, सूरह बकरा में, सूरह तौबा में, सूरह हशर में, जो जो आयात भी पढ़ोगे कुरान पाक की, जितनी भी आयात हैं, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं, और कमोबेश
66 آیات ہے کم و بیش، جہاں سے بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، رجت، نہیں ہوگا۔ یہ رجت اس کے اوپر طاری ہوتی جو بار بار کسی چیز کا نام لے نا۔ بہت سارے معالجین کے نزدیک جو بندہ بار بار کہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے، جنات آ گئے، اس پر سچ مچ میں پھر آ ہی جاتے ہیں۔ تو جو بار بار رجت کا ذکر کرے، رجت ہو جائے گی، رجت ہو جائے گی، رجت ہو جائے گی، اس کے اپنے اوپر رجت طاری ہو چکی ہے، اسی لیے اس کی زبان پر اللہ نے رجت کا لفظ جاری کر دیا ہے۔ یہودیوں نے ڈرایا کرونا سے، یہودیوں نے ڈرایا کرونا سے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس سے ڈر کر نہ قرآن چھوڑا ہے نہ نماز چھوڑی ہے، نہ مساجد سے دور ہوئے نہ مدارس سے دور ہوئے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے۔ رجت سے ڈرتے ہوئے قرآن چھوڑ دو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن سے دور ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی کسی قسم کی کسی کے اوپر رجت طاری ہو جائے قرآن پڑھنے سے، الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے اس کے لیے۔ پوری دنیا میں اعلان ہے کسی کے اوپر رجت قرآن پڑھنے سے ہو گئی ہے، درود پاک پڑھنے سے ہو گئی ہے، یہ تو رجت کو دور کرتا ہے۔ اور رجت کے لوگ یہاں دور دراز سے جو رجت کے ستائے ہوئے ہیں اور جو جادو جنات کے ستائے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں جس کے اندر جنات 100 سال پرانے ہیں، اور وہ جنات اتنے بدماش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مریض کو مار دینا ہے، ٹکڑے کر دینا ہے، نہیں جانا۔ الحمدللہ الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس بندہ فقیر کے پاس باہر کے ممالک میں، پورے پاکستان میں لوگ ٹریول کر کے یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر آتے ہیں، جو صحیح عقیدے اور یقین کے ساتھ آتے ہیں، 10 منٹ نہیں لگتے، 15 منٹ نہیں لگتے، وہ جنات ناک سے لکیریں نکال رہے ہوتے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، رگڑ رہے ہوتے ہیں اپنی ناک، اللہ کے کلام کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے؟ یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا تیری، یہ سب مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لجپال نبی کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نگاہ رحمت ہے کہ وہ شیاطین اور وہ بگوڑے اور وہ اسیب اور وہ شیطانی چیزیں وہ چند منٹوں کے بعد مسحور ہو جاتی ہیں، مسخر ہو جاتی ہیں، اور ترلے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معافی دے دیں، ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، ان کے گھر والوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد کسی بھی مسلمان کو ستائیں گے نہیں۔ اور میں تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو نہیں بلکہ کسی بھی انسان کو بھی نہیں ستانا۔ ہم انسانیت پر بھی بات کرتے ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے ناجائز اس کو بھی نہ ستایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے اوپر بندہ وہ ستانا شروع کر دے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کو بھی نہ ستاؤ، بغیر کسی سبب کے، بغیر وجہ کے۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے، انہوں نے آپ کا نقصان کیا ہے تو آپ ان کا نقصان ان کے ساتھ کریں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے کسی امتی پر، کسی کو کسی بھی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی ملک میں نقصان نہیں پہنچا۔ اور الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے جنات جو بد مذہب ہیں، ان کو اسلام کی دولت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دینی ادارے میں ایمان سے مشرف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم تو بھائی ایک بیچ میں وہ پل ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے پیدا کیے ہیں نا، تو ہیلے وسیلے اللہ نے بنائے ہیں،
میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر کا کام دوا دینا ہے، شفا دینا نہیں۔ پیر فقیر کا کام دعا دینا ہے، دعوے کرنا نہیں۔ بندے رب دے دعا کر دے تقدیر بدل جاتی۔ اللہ کے بندوں کا کام دعا دینا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے جو تھے اصحاب کہف، غار والے ساتھی، یہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے تھے۔ تو اب دقیانوسی بادشاہ جو تھا اور اس کے حواری جو تھے، اس کے پیروکار تھے، اس کے اعلی کار تھے، وہ اللہ کے ذکر کے خلاف کہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ کے ذکر میں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر داخل کیوں کرتے ہیں، ذکر الہی کی دولت ان کے دلوں تک کیوں پہنچاتے ہیں، اللہ کی دعوت اللہ لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں۔ اس نے پیچھے ان کے ظالم قسم کی اپنے فوجی لگا دیے، سپاہی لگا دیے۔ اب وہ اس کے بندے جو تھے وہ ان کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یہ رات کے سناٹے میں یہ نوجوان جو تھے، جو اللہ والے تھے، یہ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہونے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا اور چرواہے کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ لگ گئے۔ انہوں نے حالانکہ ان کو ٹالنے کی کوشش کی اور بگانے کی کوشش کی، لیکن اس کتے نے اپنی زبان حال سے عرض کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے، میں بھی بخشا جاؤں۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ایک غار میں چلے گئے جسے غار کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہف، وہ غار، اس کے اندر چلے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ 309 سال تک یہ اس میں سوئے رہے۔ 111 آیات ہیں سورت کی، 577 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں اس کے۔ اس سورت کی فضیلت بڑی عظیم ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا اور اس کی تلاوت کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دجالی فتنے سے اللہ محفوظ فرما لے گا۔ اور اسی طرح جو آخری 10 آیات کو یاد کر لے، آخری 10 آیات کو یاد کر لے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے، فتنہ قحط سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فتنہ دجال کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور آج کل تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ آپ صبح و شام سورہ کہف کی 10 آیات کو پڑھا کریں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ کہف لکھو، کہف بولو، کہف پڑھو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ صحابی رسول اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کا جانور قریب بندھا ہوا تھا، بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا۔ ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو انہیں ایک نورانی بادل نظر آیا جس نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینہ تھا، ان کے اوپر سکینہ نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی ایک مخلوق تھی جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتر رہی تھی۔ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بقول فرمایا شان نزول اس کا یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے،
سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ قریش نے اپنے کچھ لوگ یہود مدینہ کے پاس بھیجے. وہ یہودی جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور ان کے پاس قریش مکہ نے یہود مدینہ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور آپ کے حالات و صفات سے بھی ان کو آگاہ کیا. تو انہوں نے کہا ان حالات و صفات کے حامل ایک نبی کا ذکر تورات میں موجود ہے ہماری کتاب کے اندر. یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اس کی صفات ہمیں بتائیے کہ تورات میں کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے. تو اہل یہود نے کہا کہ ہمارے نزدیک جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، جس کے یہ حالات ہوں گے، وہ نبی ہے اللہ کا، اور یہ صفتیں تورات کے اندر موجود ہیں. اگر واقعتاً یہ صفات اسی شخص میں موجود ہیں جو مکہ سے آئے ہیں تو بلا شبہ وہ نبی رسول ہیں. تاہم ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ سوال کیا روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اور اصحاب کہف کیا ہے. ذوالقرنین وہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اور اصحاب کہف جو غار والے ساتھی ہیں جن کا بہت عجیب واقعہ ہے. تو اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان میں سے 2 سوالوں کا جواب دیں گے اور ایک کا نہیں دے سکیں گے، یعنی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکیں گے. سورہ کہف اتری اس وقت، پھر یہ اس کا شان نزول تھا، محل وقوع تھا. تو جب یہ سورت اتری جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جبکہ روح کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان کو فرما دیں کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات موجود ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب روح کے متعلق سوال کریں تو پیارے حبیب فرما دیجیے امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے. اللہ اکبر. تو وہ جب انہوں نے یہودوں نے یہ تینوں سوال کیے اور تینوں سوالوں کے جواب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب ارشاد فرما دیے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کیا ہے. ان تینوں سوالوں کے جواب جب اللہ کے پاک پیغمبر نے عطا فرما دیے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے سے محروم رہے. نہ یہود ایمان لا سکے اور نہ ہی قریش ایمان لا سکے. اس صورت میں رب تعالیٰ نے جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ 4 رکوع میں پھیلا ہوا ہے، 4 رکوعات میں. لیکن اس سے عجیب و غریب معاملات تھے. وہ کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پہاڑوں کو بنانا، سمندروں کو جاری کرنا، اشجار کو بنانا، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا. لیکن انہوں نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، سورج اور چاند کے بارے میں سوال نہیں کیا، ستاروں کے متعلق سوال نہیں کیا. سوال کیا تو ان 3 چیزوں کے بارے میں، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے. تو محترم ناظرین کرام، یہ اس سورہ مبارکہ کا محل وقوع تھا، شان نزول تھا. میں اس کے اندر جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورہ کہف کا ہے کہ سورہ کہف کو پورے دن میں جمعہ والے دن ایک بار ضرور پڑھ لیں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں، چھوڑنا نہیں ہے. ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے. اپنے گھر والوں کو لے کے پڑھیں. رزق کی فراوانی ہوگی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی فراوانی ہوگی.
जादू से, जिन्नात से, काले इल्म से अल्लाह महफूज फरमा लेगा इन असरात से। और सूरह कहफ की तिलावत करने वाले फितना दज्जाल से महफूज रहेंगे। उंगली से कहफ लिखेंगे तो इतने काम हो जाएंगे, जब कुरान की पूरी सूरत पढ़ेंगे तो बरकतें कितनी नाज़िल होंगी, कितनी बरकतें आपको हासिल होंगी, कितने करम आपको हासिल होंगे, कितनी रब की मेहरबानियां आपको हासिल होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है कहफ। और अस्माए असहाबे कहफ का अगर कोई तावीज बना ले, मेरा अमल ये कमो बेश 35 साल से है, इसका तावीज बनाकर रख लें, नक्श बनाकर रख लें अस्माए असहाबे कहफ का। ये 309 साल तक ये नौजवान असहाबे कहफ गार में सोए रहे, और इनका वाकया फिर दूसरे मैं वीलॉग में इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा। आज की वीडियो काफी तवील हो गई, लेकिन मैं इस पर आगे इंशाअल्लाह कलाम करूंगा एक दूसरे नाम से। इसका जो वीलॉग है वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज मैं इस अमल को कंप्लीट करने लगा हूं कि इन असहाबे कहफ के जो ये नौजवान थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, इनके नामों के अंदर अल्लाह ने बरकत कितनी रखी है, इनके नामों के अंदर अल्लाह ने ताकत कितनी रखी है, कमालात कितने रखे हैं। और यार कमाल क्यों रखे हैं, इसकी वजह भी सुन लो। कईयों को ये पेट में मरोड़ उठते हैं जैसे अस्माए असहाबे कहफ के अंदर बरकतें क्यों हैं। भाई बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बात सुन लो। बाबा फरीद से किसी ने पूछा, आप जो दुआ फरमाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, पार बोलती है, हर काम हो जाता है। आपने फरमाया मैंने 40 साल अल्लाह की मानी है। शाह साहब 40 साल बाबा फरीद फरमाते हैं, जो मेरे अल्लाह का अमर था मैंने वैसे ही किया, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया है। अब मैं जो अर्ज करता हूं, जो अमल करता हूं, मेरा अल्लाह पूरा फरमा देता है। हाँ, मेरा अल्लाह पूरा फरमा देता है, पूरा अल्लाह फरमाता है। जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह ने उनकी लाज नहीं रखनी। ओ भाई आप 40 दिन का चिल्ला करें, आपके अमल में तासीर आ जाती है। वो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, फिर अल्लाह अल्लाह के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया, फिर रब ने उनके कर्म नहीं फरमाने उनके ऊपर। इलाही बेहुरमती अमलीखा मक्सल मीना कशफूतत आजारकत यूनस कशाफत यूनस यू अनसबूस व इस्मु कल्बहुम कितमीर व अलल्लाहि कसदुस सबील व मिनहा जायर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके नामों में इतनी तासीर रखी है, किसी की दुकान न चलती हो, इन अस्माए असहाबे कहफ को दुकान के अंदर जर्द रोशनाई से या जाफरान से लिखकर लगा दिया जाए, बरकतें नाजिल होंगी। जिस जगह पर आतिश ज़दगी का वाकया खतरा हो, ये अस्माए असहाबे कहफ, इनको एक सफेद साफ पेपर के ऊपर जाफरान से लिखकर अर्के गुलाब या फिर आबे ज़मज़म से तहरीर करके उसके ऊपर लगा दिया जाए, उस जगह पे रख दिया जाए, आतिश ज़दगी का वाकया पेश नहीं आएगा। और जिस गाड़ी के अंदर लगा दिया जाए, लपेट कर मोम जामा करके किसी जगह पर महफूज कर दें गाड़ी के अंदर, इंशाअल्लाह ताला उस गाड़ी का हादसा नहीं होगा। और जो बंदा अपने पास रखे उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। और जिस जमीन पर फसल ना होती हो, उस फसल के चारों अतराफ में, उस जमीन के चारों अतराफ में गड्ढा खोदकर एक एक नक्श अस्माए असहाबे कहफ का वो लिखकर दफन कर दिया जाए और एक सेंटर में दफन कर दिया जाए। आप फसल अपनी आंखों से देखेंगे, अल्लाह बरकतें फरमा देगा। और सूरह कहफ को पढ़कर तिलावत करके
یہ پانی مریضوں کو پلایا جائے اللہ شفا یاب فرما دے گا۔ اور بھائی میں پھر کہہ دوں کہ کہف لکھنے میں، کہف کے لفظ میں کاف ہا فا کے اندر اتنی طاقت، اتنے کرشمات، اتنے معاملات اور اتنی برکات، اتنے انوارات، پھر پوری سورت جب پڑھی جائے گی تو اس کے اندر برکتیں کتنی ہوں گی۔ پوری سورت جب پڑھی 111 آیات ہے اور 1573 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں سورہ مبارکہ کی۔ ایک ایک حرف، ایک ایک حرف، ایک حرفوں نیکیاں دادا نے مل دیاں تے ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک حرفوں، قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، تو اس لیے ایک ایک حرفوں نیکیاں دا نے مل دیاں تے ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں۔ پوری سورت کو پڑھنے سے اللہ کتنے کرم فرما دے گا۔ جس جگہ پر یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں اللہ سبحانہ و تعالی یا وہاں پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، اپنی رحمت فرما دیتا ہے اور اپنے انوار و تجلیات کی وہاں پر اللہ تعالی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے میری دعا ہے جو بھی یہ عمل کریں اللہ ان پر کرم فرما دے۔ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ کھول کے کہیں کہف 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 کہف، سبحان اللہ۔ آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ تعالی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، جو بھی خاص اجازت لینا چاہے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر بھیجے، ان کو اجتماعی دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی شامل کیا جائے گا۔ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے 3 بار کہف کہف کہنے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجیں اور پھر 3 بار پڑھیں کہف کہف کہف۔